अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, मेरा काम है जी न्यूज़ देना, सच्चाई के साथ, सबूतों के साथ। उसके बाद आप लोगों का नैरेटिव है, आप लोग चाहे उसके एंटी हैं, चाहे आप उसके हक में हैं, मैं दिल से आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। चलिए जनाब, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं, 1 दर्जन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जो 12 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारे क्लोज करने हैं, ताकि ज़्यादा देर बाद भी ना और जल्दी जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज मैंने आपको इमरान खान साहब के आज तक के लिए गए तमाम यू टर्न्स के बारे में बताना है, लेकिन साथ साथ मैंने आप लोगों को बताना है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर इस बात के लिए मान गए हैं, कन्फेशन कर लिया है कि किस तरह से जहर दिया जाता है, किस तरह से इंसान को मारा जाता है, और पोस्टमार्टम में पता भी नहीं चलता कि उस शख्स की मौत जो है वो जहर खाने से हुई है, बल्कि रिपोर्ट ये आती है कि उस शख्स को हार्ट अटैक आया था। बिल्कुल उसी तरह से अब एक कन्फेशन फवाद चौधरी साहब का भी आ गया है। फवाद चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह के साथ जो जुल्म सितम ढाए और किस तरह से बनी गाला से चर्च मंगवा के उन्होंने डाली राना सनाउल्लाह के ऊपर, उसके बारे में जो कन्फेशन आया वो मैं आज सबूतों के साथ आपको दिखाऊंगी। और फवाद चौधरी साहब के कन्फेशन के बाद कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ क्या क्या जुल्म सितम ढाए हैं, उसके साथ साथ मैंने आज आपको इमरान खान की अपनी टीम का बंदा जो कि कोऑर्डिनेटर है बराए मईशत और तवानाई, उसने इमरान खान के बारे में जो बयान दिया है, तौबा तौबा, सुन के आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। उस बंदे ने जो जो इमरान खान साहब की कारस्तानियां बनाई कि किस तरह से पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए इस शख्स ने अपना किरदार अदा किया है, वो भी सबूत के साथ वीडियो के तौर पर आपके सामने पेश करूंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि जनाब अली आजकल खान साहब जो हैं वो अफ्तारियां करते, आपको नीचे बैठकर बातें करते लोगों के साथ और अफ्तारी करते हुए उल्टे हाथ से खाते पीते नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक घिनौना सच है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया कि दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल की सबसे ज़्यादा पैरोकार जो हैं वो औरतें होंगी, और किस तरह से उन्होंने वो बात किया उसका भी एक सबूत आपके साथ मैंने शेयर करना है। साथ ही साथ मैंने आपको बताना है कि इमरान खान साहब के जो मशहूर मारूफ यू टर्न्स हैं उसमें उन्होंने जो जो कुछ आज तक कहा है उसके बारे में बात करेंगे। अमरीकी साजिश से लेकर नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद तक, और जो जो कुछ उन्होंने कहा है वो सारी बातें मैं आपके सामने, और ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इमरान खान ने साजिश की, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, और किस तरह से उन्होंने दहशत गर्दों को पनाह दी, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले वीडियो का आगाज़ जो है वो थोड़ा सा स्माइल के साथ करते हैं। खान साहब फरमाते हैं कि एक होते हैं इंसान, लेकिन एक होते हैं पठान, यानी पठानों को गोया वो इंसानों में शुमार नहीं करते। क्या कहते हैं खुद सुनिए। अल्लाह ने दो किस्म की मखलूक पैदा की है दुनिया में, एक इंसान है और दूसरे पठान है। चलिए, इसको लाइटर नोट पे मैंने इसको रखा है, इसको मजाक के तौर पे लीजिएगा, इसको लतीफ़े के तौर पे लीजिएगा। मैंने इसको कोई बहुत सीरियस नहीं लिया, हालांकि सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल है, ट्रेंडिंग है। सोचा चलो एक वायरल वीडियो है तो आप लोग के साथ शेयर कर ही लेते हैं। अब शुरू करते हैं इमरान खान साहब की बातचीत से, लेकिन उससे पहले मैं फवाद चौधरी साहब का आपको वो सबूत दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात का कन्फेशन किया है कि इन्होंने जानबूझ के राना सनाउल्लाह को चर्च के मुकदमे में फंसाया, उनके ऊपर मुकदमा बनाया। अब वो खुद मान रहे हैं कि वो मुकदमा नहीं बनना चाहिए था, और उनका इशारा जो है वो इमरान खान की तरफ था कि मैंने उनको बड़ा समझाया था कि मुकदमा ना बनाओ, लेकिन उस वक्त इमरान खान जो है वो इंतकाम की ऐसी आग में झुलस रहे थे, जल रहे थे कि खुद तो जल रहे थे, दूसरों को भी जलाना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुद ही जल के भस्म हुए, माजरत के साथ। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बात को डिनाई नहीं किया कि बनी गाला से चर्च का इंतजाम किया गया, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में डाला गया और उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया। और यहाँ पर मैं इससे पहले कि आपको वीडियो प्ले करके सुनाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब को बैकबोन का मसला था, और जब ये वहां पर गए हैं, इन्होंने वहां चूहे छोड़े हैं, इन्होंने वहां पे नीचे जमीन के ऊपर चीनी छोड़ी, और फिर राना साहब को ये कहते थे कि उसके ऊपर सोएं, और उस जेल के अंदर इन्होंने कैमरा लगाया, और उस कैमरे से कौन उसको मॉनिटर करता था? इमरान खान साहब। आज इमरान खान इतना क्यों डरते हैं जेल से? क्योंकि उनको पता है कि जिनके ऊपर मैंने चूहे छोड़े हैं, जिनको मैंने चीनी के ऊपर लटवाया, जिनको मैंने बिस्तर नहीं दिया, जिनके साथ मैंने ये सारी हरकत की हैं, वो मेरे साथ क्या करेंगे। ये खैर उनका एक अमल होगा कि वो आगे बदले में कैसा सलूक करते हैं। लेकिन जरा मेरा मतलब है फवाद चौधरी साहब का बयान सुनिए। राना सनाउल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई आपके दौर में या नहीं? राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई, और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था। बट राना साहब ने तो खुद ही गिला कर लिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में।
اچھا جی، فواد چودھری صاحب کے بیان کے فوراً بعد آتے ہیں اگلے ثبوت کے اوپر، کیونکہ میرے آڈینس کو ثبوت 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 چاہیے ہوتے ہیں. اگلا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ٹیم کا بندہ ہے جناب جی، اور اس بندے کا نام ہے جی بلال کیانی. اور یہ کون ہے؟ یہ کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی رہا ہے عمران خان کا. یہ عمران خان کے اوپر کیا الزام لگا رہا ہے، یہ کس طرح سے بتا رہا ہے کہ عمران خان نے ہماری معیشت کو دیوالیہ کیا، اور خاص طور پہ جو آج کل مہنگائی ہے جس کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اس میں پی ڈی ایم یا موجودہ جماعت نے جو ہے وہ مہنگائی کی ہے. نہیں، اس کی جو قبر کھود کے گئے ہیں وہ عمران خان گئے ہیں، اور یہ ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے ملاحظہ فرمائیے. صاحب اور ان کی معاشی ٹیم جو اس ساری تباہی کا، جو اس ساری مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، 4 سال میں 4 وزراء خزانہ لگا کے ان نے 4 سال مستقل تباہی کی. جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اونچا تھا، اور فارن ایکسچینج کے ریزروز جو ڈالرز کی ہمارے پاس مقدار تھی وہ بھی اس سطح پہ تھی کہ ہمیں یہ دیوالیے کے نہج پہ خود چھوڑ کے گئے. جب خان صاحب کو نظر آیا کہ ان کی کرسی جا رہی ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف سے یہ وعدے خود، شوکت ترین صاحب نے وہ وعدے خود توڑے. چلیے اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کو بنی گالا زمان پارک میں بلا کے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک کارکن شہید ہوا، ذل شاہ، جو 3 مہینے تک ان کے گھر کے باہر آ کر آوازیں لگاتا رہا، جو یہ کہتا رہا کہ خان صاحب مجھ سے ملاقات کر لیں، لیکن خان صاحب نے ملاقات نہیں کی. یہ وہ خان صاحب ہیں جن سے ٹکٹ لینے کے لیے جو امیدوار ملنے کے لیے آتے ہیں تو یہ اپنے پیروں کا جو رخ ہے نا ان کے منہ کی طرف، ایسے چھتر کا منہ نا ایسے ان کے منہ کی طرف کر دیتے ہیں. اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں. بڑا ہی میں احتراماً ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جب پشاور مسجد میں دھماکہ ہوا تھا تو یہ وہاں پر نہیں گئے تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ ہماری قوم کی جو میموری ہے وہ شارٹ میموری لاس ہے ان کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے دھماکے تو ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس دھماکے پہ پہنچ جاؤں. یاد ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے؟ پھر اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پہ جو لاشیں گری تھیں، اس کے بعد عمران خان وہاں پر بھی نہیں گئے تھے. عمران خان نے کہا تھا لاشیں گرا کر مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. آج یہ وہ عمران خان ہے جو صرف لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ افطاری کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا ہمبل ہوں. یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے پچھلے دنوں میں ابھی ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو میڈیا کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. اور وہی جتنے بھی صحافی تھے انہوں نے اپنی اپنی جیلوں کے اندر جو تصویریں تھیں وہ آگے ٹویٹ کرنا شروع کر دیں کہ خان صاحب کانفیڈنس ہو تو آپ کے جیسا ہو، جو جھوٹ بولے تو ایسے بولے منہ بنا کے کہ مطلب آپ کو شائبہ تک نہ ہو کہ یار یہ جھوٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا دجالی فتنہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. ایک اسلامک اسکالر ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، یہ کون ہے، یہ بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے دجال کے بارے میں اور کس طرح خواتین اس کی پیروکار ہوں گی، ذرا ملاحظہ فرمائیں. جب دھرنا ہوا ہے، کانسرٹ جو بھی کرنے آتی ہوں وہاں پہ ساری کی ساری لڑکیاں پائی جاتی ہیں. اینڈ آئی لائک دیٹ لڑکی جب ایکٹیویزم پہ آتی ہے تو کہا جاتی ہے. جب اسلام کی باری آتی ہے سر اسلام میں پڑھتا ہے تو وہ کیا کرسچن لڑکیاں آتی ہیں ادھر عمران خان کو فالو کرنے، وہاں پہ کہا جاتی ہے آپ کی والی ساری جرا اور ساری ایکسکیوز. آپ میں سے کون ہے عمران خان کو ووٹ دینے والی؟ ہاں ادھر ایکٹیوسٹ، اسلام میں آپ پیسیفسٹ. یہ گیمیں کھیلنا کب بند کریں گے آپ اپنے آپ سے؟ میرے سے ہمیشہ کھیلنے یار، مجھے دھوکہ دے آپ، میری گیفتیں کریں جا کے کیفے میں بیٹھ کے، فکر نہ کریں. آئی ایم نو باری، میری کیا وہ ویلیو ہے؟ آپ اپنے ساتھ کب سے خود فریبی بند کریں گے؟ آج عمران خان نے کال دینی ہے، لڑکیاں پہنچ جانی ہیں. کب سے اللہ کال دے ہی جا رہا ہے قرآن میں، ایک بھی لڑکی نہیں آ رہی. ادھر مولوی صاحب کیوں فیل ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں جا کے؟ ادھر آپ کے امی ابو کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ ادھر خاندانی نظام کدھر چلا گیا؟ ادھر جوائنٹ فیملی سسٹم کہاں چلا گیا؟ دجال آئے گا نا ساری آپ لوگوں نے بیعت کرنا ہے، حدیث ہے. ادھر بھی پہنچ جاتی ہیں آپ، اسلام پہ نہیں آنا آپ نے. بس میں آپ کو کیوں میں بتا رہا ہوں، کوئی بات غور سمجھیں. آپ اور میرے لیے یہ حدیث تھی کہ دجال پہ عورتیں بیعت کریں گی. آپ اور میرے لیے یہ حدیث ہے، مرد ہیں ہم. اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ثبوتوں کی طرف. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے یو ٹرنز لیے ہیں کہ یقین مانیں کہ یو ٹرن بھی اب وی ٹرن بن گیا. وی ٹرن پتہ کیسے بنا ہے؟ یو ٹرن تو اس طرح ہوتا ہے نا، وہ وی ٹرن بن گیا کہ اللہ دے واسطے میرا معاف کر دے، میرے یو ٹرن دی تو ماں دی ایسی دی تیسی کر دیتی ہے. اب جناب ہوتا کیا ہے، خان صاحب نے سب سے پہلے کیا کہا کہ ان کی حکومت جو گرائی ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگانے کے بعد امریکی حکومت نے جو ہے نا ان کی گورنمنٹ گرائی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ امریکی سازش نہیں ہے
بلکہ ابھی ایک دن پہلے انہوں نے اپنا جو بیان جاری کیا، میں چاہوں گی کہ اگر یہاں پہ ویڈیو بیان ہے تو وہ لگا دینا، بلکہ ہوگا تمہارے پاس ایڈیٹر، وہ ذرا لگا دینا، جس میں خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، امریکی حکومت نے، امریکی گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ نہیں گرائی. یار یہ کیسا یو ٹرن ہے، سوچیں، جس کے اوپر آپ کی پوری بنیاد کھڑی تھی، آپ اسی بات سے مکر گئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں وہ باجوہ نے سازش کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ باجوہ نے نہیں کی تھی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سازش کی تھی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ ڈی آئی جی نے سازش کی تھی. پھر انہوں نے کہا پولیس نے کی تھی، صوبے نے کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا اب آ کر کہ حسین حقانی نے سازش کی ہے. حسین حقانی نے عمران خان کو دماغی مریض قرار دے دیا ہے. کیا کہا ہے حسین حقانی نے، خود ہی سن لیجئے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک مرض ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پیرانوئڈ ڈیلیوژن. اس میں آدمی بہت تصوراتی باتیں دیکھتا رہتا ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اس بات کا کہ میرا جنرل باجوہ سے کوئی تعلق تھا. عمران خان کے یو ٹرنز پہ ان کو یقین مانے کہ سب سے بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے، اور اس ایوارڈ سیریمنی کو میں خود کور کروں گی. ابھی انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کون، پہلے آپ کو پتا نا کہتے تھے کہ نواز شریف کون ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے بارے میں فیصلے کرے گا. نواز شریف کون ہوتا ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا آرمی چیف کون بنے گا. نواز شریف کون ہوتا ہے جو یہ فیصلے کرے گا کہ لندن میں بیٹھ کے کیا فیصلہ ہوگا. اب انہی عمران خان صاحب نے بکلم خود یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے اچھا کیا کہ انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی. او میرے ربا پڑھ لو مینوں آ کے سارے، میں کی کراں. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا، یقین مانے سارے گھر والوں نے پکڑ کے نا مجھے چتر پلیٹ اور لتر پلیٹ کر دینی تھی. انہوں نے کہنا تھا کہ اتنے جھوٹ. یار بندہ کچھ تو سوچتا ہے کہ میں پہلے کیا بات کر چکا ہوں اور میں اب کیا بات کر رہا ہوں. خیر آگے چلتے ہیں. گرے لسٹ کے اندر پاکستان کا جو نام ڈالا گیا، اس گرے لسٹ کے اندر پاکستان کا نام ڈالنے میں بھی عمران خان صاحب کا نام شامل ہو رہا ہے. کیوں کہ پاکستان کے اندر جو 11 دہشت گرد چھپے ہوئے تھے ان کو عمران گورنمنٹ کے اندر، عمرانیہ حکومت کے اندر افغانستان سے پاکستان کے اندر لایا گیا، اور اس کو خود مان لیا عمران خان نے. ویڈیو دیکھیے. 30 سے 40 ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے تھے، اور جس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے. اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان نے کہا واپس لے کے آؤ، آپ کے لوگ ہیں. اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئیں تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی؟ یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے، سب کو قتل کر دیتے، یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے، اور تو کوئی تیسری چوائس نہیں تھی. ریہیبلیٹیٹ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ریہیبلیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی سسٹمیٹکلی ان کو معاشرے میں واپس لے کے آتے، مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی مدد سے. اب یہاں پر میں پوچھتی ہوں کہ یہ وہی عمران خان ہے جو نواز شریف کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ نواز شریف جو کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. اب وہ کہہ رہے ہیں میرا کیا جرم ہے، آدھی رات کو آ کر مجھے کیوں کیا. یقین مانیں کہ عمران خان صاحب کے ایسی باتیں ہیں کہ بندہ سن لینا تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ جو ڈبہ سر پہ رکھ کے آج کل وہ نکلتے ہیں بالکل صحیح نکلتے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو ان کا سنواتی ہوں، اس میں ان کے 8 سے 10 بیانات ہیں، جس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ معاف کرے جو پیغمبر تھے وہ کتنے تھے، 1,40,000، 1,24,000 پیغمبروں کو انہوں نے 1,40,000 بنا دیا. انہوں نے کہا میں اللہ کو ہدایت کرتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہسٹری میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کیا کیا کچھ کہا ہے. میرے اندر حوصلہ کوئی نہیں ہے، آپ پہ سن لو تو مینوں دو اجازت. میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں. اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا، مجھے گرمی نہیں لگے گی. غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں. جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. میری جان نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، یہ سب شرک ہے میری نظر میں. جب نماز کے بعد عید ملے تو کان میں کہے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے. پوچھے گا اللہ آپ سے کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں. جی تو ناظرین، اس کے بعد اب مزید میرے پاس کہنے کو کچھ رہا نہیں ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اب میری ہمت جو نا آج کے اس ولاگ میں جواب دے گئی ہے. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اور ثبوت رکھوں گی، کچھ اور چیزیں چشم کشا انکشافات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. باری ہے جناب آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا کہ کس طرح سے انہوں نے ظلم و ستم کیا، کس طرح سے انہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے، کس طرح سے انہوں نے بیانیہ گھڑا، کس طرح سے رانا ثناء اللہ کے اوپر ظلم و ستم کیا، کس طرح سے ان کے اپنے ہی
جو کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی ہیں بلال کیانی، انہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑا، کس طرح سے انہوں نے افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کے پاکستان میں بسایا، کس طرح سے انہوں نے یو ٹرنز لیے، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کا جو کچھ بھی کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔